अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद में थाना रोशनवाला की हदूद में एक शादीशुदा खातून कत्ल हो गई। मुल्ज़िमान कौन निकले, कत्ल कैसे हुआ, ये होशरुबा इंकशाफात दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन में। नाज़रीन इकराम, आज का वाक़या एक सबक आमोज़ कहानी भी है। मेरे पीछे मौजूद ये लोडर रिक्शा और इसके ऊपर मौजूद ये पेटी, जिसे उर्फ़े आम में ट्रंक कहा जाता है, ये बज़ाहिर ऐसा लगता होगा कि किसी घर का कोई सामान शिफ्ट किया जा रहा है या किसी बेटी का सामान जो है उसे शिफ्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता होगा। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि ये लोडर रिक्शा और ये पेटी किस मज़मूम जुर्म में इस्तेमाल हुई। फैसलाबाद का थाना है डजकोट। डजकोट के इलाके में एक सेम नहर जिसे कहा जाता है, वहाँ पे एक अनआइडेंटिफाइड खातून की डेड बॉडी मिलती है। डेड बॉडी नाकाबिले शनाख्त होती है, लेकिन उसी के सराउंडिंग में थाना रोशनवाला में एक मिसिंग कंप्लेन होती है कि यहाँ से एक खातून को कुछ दिन कबल जो है वो लापता हुई है, शायद अगवा किया गया है। रोशनवाला पुलिस मौका पर पहुँचती है, खातून की बायोमेट्रिक और दीगर टेक्निकल वसाइल को यूज़ किया जाता है और पता चलता है कि ये वही खातून है जो रोशनवाला के इलाके से अगवा हुई थी या गायब हुई थी। नाज़रीन इकराम, बाद में जो होशरुबा इंकशाफात आए वो टीम मुजरिम कौन आज के प्रोग्राम में आपके साथ शेयर ज़रूर करेगी, लेकिन आपको बताऊं कि उस खातून को उसी के शौहर ने बदचलनी के शुबे में अपने दोस्त के साथ मिल के कत्ल किया। एक एबंडेंट घर था जिसके घर वाले जो हैं वो एक शादी की तकरीब में गए हुए थे और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था। वहाँ पे अपनी बीवी को ले जाकर गले में फंदा डालकर कत्ल किया और दफन कर दिया। 5 से 6 रोज़ गुजर गए। मुल्ज़िम को लगा कि अब उसकी वारदात शायद पकड़ी जाएगी। उसने अपने एक तीसरे दोस्त को साथ मिलाया और ये रिक्शा और ट्रंक हायर किया। डेड बॉडी को वहाँ से निकाला, इस ट्रंक में शिफ्ट किया और डजकोट के इलाके में जाकर एक सेम नाले के किनारे कंबल में लपेट कर फेंक दिया। नाज़रीन इकराम, बेहिसी, सफाकियत और जुल्म की इंतहा ये है कि ये शख्स 12-13 साल कबल उसी खातून से शादी कर चुका था। 4 इनके बच्चे हैं और शायद इस जालिम शख्स को 12-13 साल के बाद पता चला कि उसकी बीवी का चाल चलन ठीक नहीं है। ये वो रिक्शा है जो तीसरे दोस्त को इन्वॉल्व करने के बाद, और ये वो ट्रंक है जिसमें उस घर में खोद कर जो है उसकी दोबारा डेड बॉडी को निकाला गया, इसमें डाला गया और फिर डजकोट के इलाके में जाकर नहर के किनारे डंप कर दिया गया। नाज़रीन इकराम, क्या क्या हुआ, पुलिस का क्या मौक़िफ़ है और इस केस में प्रोसीडिंग्स कैसे हुई, ये आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, एक बाप जो अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहा है, आज हमारे साथ वो मुद्दई मुकदमा मौजूद हैं। तफसीलात उनसे जानते हैं कि आखिर क्या हुआ, कैसे जो है वो इनकी बेटी मिस हुई और फिर कैसे इनको शक गुजरा, पुलिस ने इसमें सब में क्या किरदार किया। अस्सलाम वालेकुम सर, अपना नाम बताइएगा। अल्लाह रखा साहब, की मसला बनया ਤੁਹਾਡੀ बेटी ने, की गलबात बनी? ਸਾਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹਾਦਸਾ ਹੈ, ਥਾਣੇ ਆਏ ਆ, ਥਾਣੇ ਰੋਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨਾ ਫੜ ਲਏ ਨੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਜੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। बेटी की शादी किन्ने अरसा पहले तकरीबन की थी? 12-13 ਸਾਲ ਹੋ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ। 4 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਧੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਟੀ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ, 3 ਬੇਟੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਜੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮੁਸਤਕਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਹੁਣ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਟੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਲੈ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ, 4 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, 6 ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, 2 ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਫਰਨੀਚਰ ਵਗੈਰਾ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ।
ਔਰ ਹਲੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲੋਗੇ, ਮੈਂ ਪਾਲਾਂਗਾ, ਪੜਾਓਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜਾਵਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਹਨਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਨਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਲਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, 1 2 3 4 ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਜਾਵੇ। नाज़रीन इकराम, एक बूढ़ा बाप अपनी आंखों में आंसू लिए शायद ये सोच रहा है कि कब उसे इंसाफ मिलेगा, और बच्चे 4 जो बच्चे हैं उनकी कफालत की जिम्मेदारी भी अब इन नाजुक कंधों पर आ पड़ी है। और ये पुरअज़्म है, इनका ये कहना है कि आज वो आए हैं और इन बच्चों को अपने साथ वो लाहौर लेकर जाएंगे। नाज़रीन इकराम, यही अलमिया है यहाँ का कि बाप बात करने से गुरेज़ा है और पब्लिक का सामना नहीं करना चाहता, जबकि फैक्ट ये है कि एक बेटी इसकी जो है वो अपनी जान से गई और इसकी बेटी को इसी के दामाद ने इस शुबे में मार दिया कि वो बदचलन है। एक बाप शर्म से सर झुकाए सिर्फ इसलिए मीडिया का सामना नहीं करता कि उसे बातें सुनना पड़ेंगी, उसे कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा, जबकि बच्चों को, वो बच्चे जो यतीम हो गए इस तरीके से कि उनकी वालिदा को कत्ल कर दिया गया और वालिद 302 का मुलजिम बनकर अब हवालात के पीछे है। उनका ये कहना है कि बहसियत नाना अब वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेंगे, उन बच्चों की कफालत की भी ज़िम्मेदारी वो उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि उन्हें वो ज़िंदगी दे सकें जिसका उन्होंने सोचा है। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद में थाना रोशन वाला की हुदूद में गैरत के नाम पे एक कत्ल होता है। गैरत के नाम पे कत्ल हमारे मुआशरे का वो तारीक पहलू है नाज़रीन इकराम, जिससे हम नज़रें चुरा तो सकते हैं, लेकिन इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि हम बहैसियत इंसान शायद दरिंदों से बदतर होते जा रहे हैं। क्या कत्ल की वारदात थी? कैसे ये कत्ल हुआ? मुहर्रिकात क्या थे? हुआ क्या? पुलिस का इस सब में क्या रिस्पॉन्स और किरदार था? ये जानने के लिए टीम मुजरिम कौन मौजूद है थाना रोशनवाला में, और इंस्पेक्टर राय शाहिद परवेज़ हमारे साथ मौजूद हैं, SHO हैं थाना रोशनवाला के। शाहिद भाई से जानते हैं कि क्या हक़ाइक़ थे। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा ये कत्ल की वारदात क्या मामला है, कैसे रिपोर्ट हुआ, कैसे आप लोगों को पता चला, और कैसे फिर आपकी टीम ने इस पर रिस्पॉन्ड क्या किया? वालेकुम सलाम जी। मुर्खा 18/2/2026 को कोट के अंदर सेम नहर के पास एक नामालूम डेड बॉडी पड़ी है, जिसके बाद मैं, हमारा टीम, हम जब मौके पे पहुंचते हैं तो नाश शनाख्त के काबिल नहीं होती, जिसके बाद PFSA की टीम को मौके पे बुलाया जाता है और उधर PFSA की टीम अपनी कार्रवाई करती है, फिंगरप्रिंट वगैरह लेती है। शाहिद भाई, ये जो डेड बॉडी आपको मिलती है, आपने कहा कि ये काबिल शनाख्त नहीं होती, 2 तरह से होता है इस तरह का कि काबिल शनाख्त ना हो। एक, उस पर तशद्दुद इतना किया गया हो कि वो काबिल शनाख्त ना रहे। दूसरा, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हम कहते हैं डीकम्पोज हो गई डेड बॉडी। क्या वो डीकम्पोज होने की वजह से नाकाबिल शनाख्त थी या फिर तशद्दुद वगैरह किया गया था? जी, इसमें ना एक डिफरेंट किस्म की सिचुएशन थी। नाश नहर के अंदर नहीं गई थी, उसके किनारे के ऊपर पड़ी हुई थी और नाश के पूरी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी गारा लगा हुआ था, जिसकी वजह से वो काबिल शनाख्त नहीं हुई थी। तो उसका गारा लगने की जो वजह थी वो आगे मैं आपको उस बारे में डिटेल बताता हूँ। अच्छा, ये आप के पास सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन आती है कि एक शादीशुदा खातून जो है वो मिसिंग है और कंप्लेनेंट जो है वो उसका वालिद होता है।
آپ اس کی کمپلین جو ہے اس کو رجسٹر کرتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ڈچکوٹ کے علاقے میں ایک ظاہر ہے جب کوئی مسنگ ہوتی ہے تو پھر اس میں جب کوئی نامعلوم ڈیڈ باڈی ملتی ہے تو سب سے پہلے شک ادھر جاتا ہے اور پھر پتہ آپ کو یہ چلتا ہے کہ خاتون کی آپ پہنچتے ہیں اور انیشیلی آپ جب دیکھتے ہیں تو وہ ناقابل شناخت ہوتی ہے. پھر آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی خاتون ہے جو ہمارے ایریا سے جس کی مسنگ کمپلینٹ؟ جی اس میں جب ہم موقع پہ جاتے ہیں تو ہم پی ایف ایس اے کی ٹیم کو بلاتے ہیں اور جو ان کے پاس ماڈرن اکوپمنٹس ہیں فنگر پرنٹ وغیرہ ہیں اس کے بعد فنگر پرنٹ کے تھرو جب ہمیں اس کا وہ سی این آئی سی ملتا ہے اور وہ ہم سی این آئی سی اپنے پول کام پہ رن کرتے ہیں تو پھر وہ سامنے آ جاتا ہے کہ یہ وہی مغوی عورت ہے جس کی ایک دن پہلے ہمارے تھانہ روشن والا میں ایف آئی آر درج ہوئی تھی. آپ اس کو پھر ظاہر ہے جو آپ کی باقی لیگل فارمیلٹیز ہیں ان کو پورا کرنے کے بعد پھر کیا شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ ایک الجھی ہوئی ڈور ہے, ظاہر ہے کہ خاتون ہے, اغوا ہوئی اور پھر اس کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے. کہاں سے سٹارٹ لیا, کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑے جسے کہتے ہیں, کس طریقے سے پھر اس کیس میں آگے آپ نے پروسیڈنگز کی؟ جی اس میں ہم فوری طور پر 302 کی دفعات ایجاد کی جاتی ہیں اور نعش کا پوسٹ مارٹم کرایا جاتا ہے تاکہ کاز آف ڈیتھ پتہ چل سکے. اس کے بعد یہ بالکل بلائنڈ مرڈر ہوتا ہے, کوئی اس میں کلو نہیں ہوتا کہ اس عورت کو کس نے اغوا کیا اور کس نے قتل کیا. تو اس کے بعد ہم مزید مختلف ٹیمیں تشکیل دیتے ہیں سی پی او صاحب کی ہدایت پر, ایس پی صاحب اقبال ٹاؤن سعید صاحب کی زیر نگرانی جو ہماری ٹیمز ہیں وہ اس پہ ورکنگ کرتی ہیں. اور پھر ہم جب موقع پہ پہنچتے ہیں اس گھر میں, چونکہ یہ عورت ثنا دختر اللہ رکھا, اس کی شادی ہوئی ہوتی ہے 10 سے 12 سال قبل عابد شاہ نامی بندے کے ساتھ اس کی شادی ہوتی ہے. اس میں سے اس کی 4 اولادیں, 3 بیٹے اور 1 بیٹی. جب ہم گھر جاتے ہیں اور اس بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے لاسٹ ٹائم اپنی مما کو کب دیکھا ہے, تو وہ بتاتا ہے کہ آج سے تقریباً 2 سے 3 ہفتے قبل اس کے والد عابد شاہ کے ساتھ اس کی جو والدہ ہے ثنا وہ گھر سے باہر چلی گئی تھی. 2 سے 3 ہفتے, تقریباً 1 ماہ ہونے والا تھا. جی بالکل ایسے ہی ہے. یہ بیسیکلی اس میں ایسے ہوتا ہے کہ یہ سٹارٹ میں جب عورت چلی جاتی ہے تو اس کے بعد یہ اس کا خاوند اور جو اس کے دیگر ساتھی ہیں وہ اس کو بلاتے ہیں, اس کے والد کو, اور اسے بتاتے ہیں کہ آپ کی جو بیٹی ہے وہ کسی کے ساتھ چلی گئی ہے. تو یہ بعد میں اسے ڈھونڈتے رہتے ہیں اور پھر یہ جو پنچایتی طور پر نا یہ ایک بندے کا نام لیتے ہیں کہ اس بندے کے ساتھ اس کے کچھ مراسم تھے, تو ہمیں شک ہے کہ وہ اس عورت کو ساتھ لے کر چلا گیا. اس کے بعد یہ پنچایتی طور پر ان کا معاملہ ادھر چلتا رہتا ہے, ابھی تک پولیس رپورٹ نہیں ہوتا یہ معاملہ. تو اس کے بعد جب یہ عورت کی کوئی کلو نہیں ملتی اور جس بندے پہ وہ شک کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی صفائی دے دیتا ہے کہ میری اس میں کسی قسم کی انوالومنٹ نہیں ہے. اچھا, وہ پنچایتی طور پر ہی صفائی دیتا ہے یا پولیس بھی اس کو شامل تفتیش کرتی ہے اور وہ پولیس اپنی تفتیش میں جو ہے وہ اس کو کلیئر کرتی ہے؟ نہیں, ابھی تک معاملہ پولیس کے پاس رپورٹ ہی نہیں ہوا ہوتا. ابھی تک معاملہ ادھر پنچایتی طور پہ ہی چل رہا ہوتا ہے. جیسے اکثر ایسے واقعات میں ہوتا ہے کہ اگر عورت کسی کے ساتھ چلی جاتی ہے تو وہ پنچایتی طور پہ کوشش کرتے ہیں کہ عورت کو ہم کسی طرح سے واپس بلا لیں. تو ایسے ہی ان کا معاملہ پنچایتی طور پہ حل ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جب عورت نہیں ملتی, 2 ہفتے گزر گئے ہوتے ہیں, عورت نہیں ملتی, تو پھر مدعی درخواست لے کر ہمارے پاس تھانے میں آتا ہے. اور جو ہی وہ درخواست لے کر تھانے میں آتا ہے تو جو اس کا خاوند عابد شاہ ہے اور دیگر ہمراہی ہیں وہ پھر غائب ہو جاتے ہیں. مطلب وہ بالکل سین سے آؤٹ ہی ہو جاتے ہیں, یا کہتے ہیں کہ جس کو کہتے ہیں اوائڈ کرنا؟ 2 مختلف چیزیں ہیں شاہد بھائی. ایک اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں, نظریں چرانا جسے کہتے ہیں, جس سے پولیس کو شک پہنچتا ہے, یا پھر ایک ہوتا ہے کہ وہ منظر سے آؤٹ ہی ہو جاتے ہیں. جی وہ ٹوٹلی منظر سے غائب ہو جاتے ہیں, جس کے بعد ہمیں پھر کبھی شبہ گزرتا ہے کہ جو اس کا خاوند ہے اس سے ہمیں مزید تفصیل پتہ چلے گی کہ اس عورت کدھر ہے. اور تب تک تو کوئی کلو ہی نہیں ہوتا نا ہمارے پاس جیسے یہی لیڈ ہے کہ اس کا خاوند جو ہے جو ابھی تک غائب ہے اس کے تھرو آگے کا ہمارا سارا معاملہ کلیر. دوسرا جو مین کردار اس بچے نے جو ہے وہ آپ کے شک کو پختہ کیا, جس نے بتایا کہ جو 2 سے 3 ہفتے پہلے میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے اور والد کے ساتھ جاتے ہوئے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اس نے جب یہ بتایا کہ لاسٹ ٹائم ہم نے والد کے ساتھ اپنی والدہ کو جاتے ہوئے دیکھا ہے تو پھر ظاہری طور پہ اسے اس بارے میں علم ہوگا کہ وہ عورت کدھر گئی ہے. پھر آپ نے تحرک شروع کیا, آپ نے کوئی منصوبہ بندی کی کہ اس ہسبینڈ کو جو ہے وہ شامل تفتیش کیا گیا, یہ منظر سے غائب تھا, یہ کہاں سے ملا؟ جی اس کے بعد پھر ہم پھر اگین ہم اس میں صد دڑ کی جیسے کہہ لیں بازی لگاتے ہیں اور ہم کافی زیادہ ٹیمز بناتے ہیں. چونکہ یہ معاملہ کافی
ہائی لائٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر ہم اس کی تلاش شروع کرتے ہیں, ٹیکنیکل وسائل, CDR انالیسز. اس کے بعد ہم ملزم عابد شاہ کو جب پکڑتے ہیں اور اسے مزید انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور اس کے جو لنکس ہیں ان کو ہم CDR کے تھرو وہ سامنے لاتے ہیں, تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. عابد شاہ ہمارے پاس یہ بات سامنے لاتا ہے کہ اس نے اپنے دوست کاشف کے ساتھ مل کے ایک نامعلوم گھر میں اس عورت کا گلا دبایا ہے رسی کے ذریعے, اور رسی کے ذریعے گلا دبا کر اس عورت کو قتل کیا ہے, اور پھر قتل کرنے کے بعد عورت کی باڈی اسی گھر کے سین میں دبا دی تھی. یہ اپنی ہی بیوی, مطلب شوہر نے اپنی ہی بیوی کو قتل کیا اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر. کیسے یہ, جیسے وہ بچے نے بتایا کہ وہ بابا کے ساتھ اس کو جاتے ہوئے ماں کو دیکھا, کیا اس نے دوران تفتیش بتایا کہ کیا بہانہ بنا کر اس کو ادھر لے کے گیا تھا, کس کے گھر میں لے کے گیا تھا, یہ کیا تفصیل ہے؟ جی اس میں ایسے ہوا ہے کہ یہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ ہمارے ریلیٹیو کے ہاں اس دن ایک مہندی تھی, شادی کی تقریب تھی, ہم نے ادھر جانا ہے, مہندی کی تقریب میں جانا ہے. اور پھر جب اس گھر والے بھی اسی مہندی کی تقریب میں گئے ہوئے ہوتے ہیں تو گھر خالی ہوتا ہے, وہ شکیل کا گھر ہوتا ہے, وہ گھر خالی ہوتا ہے, اس گھر میں جاتے ہیں اور ادھر کاشف بھی آ جاتا ہے اس کا دوست. یہ عورت کا گلا دباتے ہیں رسی کے ذریعے, عورت کو قتل کرتے ہیں اور پھر اسی گھر کے سین میں ایک گڑھا کھودتے ہیں اور عورت کو اسی گھر کے اندر دبا دیتے ہیں. یہ انڈر کنسٹرکشن گھر ہے جہاں پہ لے جا کے خالی تھا, اور فیملی تھی وہاں پہ لیکن وہ خالی تھا, شادی کے لیے گئے ہوئے تھے, وہاں پہ یہ قتل کرتے ہیں اور وہیں پہ دفن کر دیتے ہیں. پھر یہ نہر میں جو ڈیڈ باڈی ہے یہ کیسے پہنچی؟ جی تقریباً 5 سے 7 روز تک باڈی ادھر ہی موجود رہتی ہے اسی سین میں. بعد میں جب انہیں شک گزرتا ہے, کیونکہ فیملی بھی بعد میں آ جاتی ہے ادھر, کہ اب اگر باڈی ادھر ہی رہے گی تو پتہ چل جائے گا, پھر یہ رات کے اندھیرے میں اسی گھر میں یہ اس باڈی کو نکالتے ہیں اس میں سے. اور پھر ایک ان کا تیسرا دوست ہے, جو اس کے دوست کاشف, جو اس کا مرکزی ملزم ہے, عابد شاہ کا مرکزی ملزم, وہ کاشف کا آگے ایک کزن ہے, اس کا نام اصغر عرف گونگا, وہ رکشہ لے کر آتا ہے اور ایک ٹرنک لے کر آتا ہے. یہ پھر کمبل کے اندر ڈال کر اس عورت کو اس ٹرنک میں ڈالتے ہیں اور رکشے کے اوپر لاد کر یہ علاقہ تھانہ ڈچکوٹ میں جو سیم نہر ہے اس کے کنارے پھینک آتے ہیں. یہ ٹرنک سمیت پھینکتے ہیں یا پھر اس کی صرف باڈی پھینکتے ہیں؟ نہیں, یہ ادھر جا کے اس ٹرنک میں سے وہ کمبل اور باڈی کو نکال کر ادھر پھینک آتے ہیں, اور پھر رکشے اور وہ جو رکشہ اور ٹرنک ہے اسے لا کر ادھر ایک پیٹرول پمپ پر یہ کھڑا کر دیتے ہیں اور خود موقع سے غائب ہو جاتے ہیں. اچھا, آپ نے جو سٹارٹ میں بتایا تھا کہ اس کی ڈیڈ باڈی اس لیے آئیڈینٹیفائی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کیچڑ تھا, تو اس کو جو انہوں نے انڈر کنسٹرکشن گھر میں پہلے دفنایا اور اس کے بعد اس کو نکالا, تو وہ جو اس کتنے دن وہ زمین کے نیچے دفن رہی, کیا یہ اس وجہ سے اس کو ناقابل شناخت قرار دیا جا رہا تھا؟ جی بالکل, یہ جب اسے قتل مٹی میں دباتے ہیں تو مٹی اس کے چہرے پہ اور دیگر جسم پہ چلی جاتی ہے اور وہ گارے کی فارم میں اوپر چمٹ جاتی باڈی کے, جس کی وجہ سے وہ قابل شناخت نہیں ہوتی. شاید بھائی ملزمان ہیں اور مرکزی ملزم اور شریک ملزمان وہ اب تمام کے تمام پولیس کی حراست میں ہیں, اور کیا کیس جو ہے وہ کلوزنگ کی طرف جا رہا ہے, شواہد مکمل ہیں, مضبوط کیس تیار کر پائیں گے ہم؟ جی بالکل الحمدللہ. اس میں سب سے پہلے جو اس کا خاوند ہے مرکزی ملزم اسے گرفتار کیا جاتا ہے, اور پھر اس کے انکشاف پہ جو ہمراہی ملزمان ہیں ان کو گرفتار کیا جاتا ہے. وہ بھی موقع سے فرار ہو گئے ہوتے ہیں, اور پھر اس کے لیے ہم اسپیشلی جو SP صاحب سعید صاحب کی زیر نگرانی ہم جو ٹیم تشکیل دی ہوتی ہیں, ہم ان کو ملزمان کو گرفتار کرتے ہیں, اور پھر اس میں آگے کی جو تمام پکچر وہ کلیئر ہو جاتی ہے کہ کیسے انہیں شک گزرتا ہے کہ جو میری بیوی ہے اس کے ایک نوید نامی بندے کے ساتھ اسے شبہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ تعلقات ہیں, تو اس کی وجہ سے اس نے اپنے دوست کاشف کے ساتھ مل کے پہلے اسے قتل کرتے ہیں اور پھر ناش کو دبا دیتے ہیں, اور بعد میں اپنے ایک اور دوست اصغر عرف گونگا کو ساتھ ملا کے یہ ناش کو تو سیم نہر کے پاس ڈسپوز آف کر دیتے ہیں. کیا صرف شک کی بنیاد پر کسی بھی انسان کو کسی دوسرے انسان کی جان لینے کا حق, کوئی قانون, کوئی morality, کوئی ایتھک, کوئی جسٹیفیکیشن ہے شاہد بھائی کہ صرف شک کی بنیاد پر اگر وہ اس کی منکوحہ ہے, اس کی بیوی ہے اور اسے لگتا ہے کہ وہ بد چلن ہے خدا نخواستہ, تو کیا یہی ایک رستہ ہے کہ اس کی جان لے لی جائے یا اس کے آلٹرنیٹس موجود ہیں؟ یہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, یہ انتہائی صفاقانہ عمل ہے جو انہوں نے سر انجام دیا ہے, اور اس حوالے سے ہم نے تمام شواہد اکٹھے کیے ہیں. جو قتل میں جو محرکات ہیں وہ ہم نے اکٹھے کیے ہیں, جو اس میں
جو اس میں شواہد ہیں باقی مادی وہ دیگر جو شواہد ہیں وہ ہم نے اکٹھے کی اور ہم ایک اسٹرانگ کیس تیار کر رہے ہیں اور انشاءاللہ انہیں اس کیس میں سزا ہم روزانہ کی بنیاد پہ شاہد بھائی ایسے واقعات کو رپورٹ کرتے ہیں جہاں پہ ایسی باتیں ہوتی ہیں غیرت کے نام پہ قتل. انسان کی غیرت ہمیشہ دوسرے کی جان لینے کے لیے ہی کیوں جاگتی ہے؟ اگر ایک رشتہ ہے نہیں آپ اس کا بوجھ اٹھا پا رہے تو کیا اسے ترک نہیں کیا جا سکتا؟ کیا جو ایک ڈائیورس کا آپشن ہے, علیحدگی کا آپشن ہے, کیا وہ بہتر نہیں ہے بجائے اس کے کہ آپ ایک انسان کی جان لے لیں اور خود آپ مجرم بن کے جو ہے وہ ساری عمر سلاخوں کے پیچھے رہیں؟ جی اس میں یہ سوچنے کے قابل ہے اور اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے. جو ہماری سوسائٹی کی ڈائنامکس ہیں وہ کچھ انفارچونیٹلی اس حوالے سے ہو چکی ہیں کہ لوگ اس حوالے سے اپنی دیگر جو گھریلو ناچاکی ہوتی ہے اسے یہ نام دیتے ہیں کہ غیرت کا نام دے کر اس قسم کے صفاقانہ عمل کرتے ہیں اور اسے ہر فورم پہ ڈسکریج کیا جانا چاہیے. ابھی اس کیس میں گمشدگی کی رپورٹ سے لے کر ملزمان کی گرفتاری تک سب سے بڑا چیلنج کیا تھا؟ کیا سارے کا سارا کیس ایک چیلنج تھا یا سب سے بڑا چیلنج ایسا کیا تھا جس نے ایک لمحے کے لیے یا کچھ لمحات کے لیے پریشان ضرور کیا؟ جی یہ بہت بڑا چیلنج تھا چونکہ اس میں ایک 32 سے 33 سال کی عورت ہے جس کے 4 بچے ہیں جو کہ غائب ہو گئی ہے اور جس کا پتہ ہی نہیں ہے. اس کے بعد اس کی باڈی ملتی ہے اور ہمیں یہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ اس عورت کو کس نے قتل کیا, تو ٹوٹلی بلائنڈ مرڈر ہوتا ہے اور اس حوالے سے ہمارے پہ ایک ذمہ داری بھی ہے, ایک پریشر بھی ہے اور پھر اللہ کی مدد سے ہم اس میں سرخرو ہوئے ہیں اور اس کو ہم نے کیس کو بھی ٹریس کیا, جو ملزمان ہیں انہیں گرفتار کیا. اب ملزمان کو کیا اتنی سزا ملے گی, قرار واقعی سزا ملے گی کہ ارد گرد کے لوگوں کو, دوسرے لوگوں کو عبرت حاصل ہو اور وہ غیرت کے نام پہ اس طرح کسی کی جان لینے سے پہلے کو 1000 دفعہ سوچیں؟ جی انشاءاللہ اس حوالے سے ہم جو انویسٹیگیشن ہے اس کو انتہائی باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں اور تمام شواہد اکٹھے کیے گئے ہیں اور ایک اسٹرانگ کیس تیار کیا جائے گا تاکہ جو ملزمان جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے ان کو سخت سے سخت سزا دلوائی جا سکے. شاہد بھائی آپ کا بہت شکریہ. آپ کے لیے, آپ کی ٹیم کے لیے نیک تمنائیں اور اس قدر پیچیدہ کیس کو حل کرنے کے لیے آپ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں. ناظرین اکرام, SHO تھانہ روشن والا انسپیکٹر رائے شاہد پرویز ٹیم مجرم کون کے ساتھ موجود تھے اور تفصیلاً بتا رہے تھے ایک ایسے پیچیدہ کیس کے بارے میں جس میں ایک شادی شدہ خاتون 4 بچوں کی ماں پہلے لاپتہ ہوتی ہے. اس کا والد پولیس کو اطلاع دیتا ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ مل نہیں رہی. پولیس کے لیے یہ ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے. پولیس جب ایک ڈور کا سرا ہاتھ میں پکڑتی ہے تو پھر یہ الجھی ہوئی گتھیاں سلجھتی جاتی ہیں. لیکن پریشان کن بات ناظرین اکرام اس سب کیس میں یہ ہے کہ اپنا ہی شوہر محض بدچلنی کے شبے میں عورت کی جان لے لیتا ہے. پولیس کے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا قاتل کو گرفتار کرنا جس کا کھرا اپنے ہی گھر میں ملتا تھا. اور جیسے SHO نے بتایا کہ ایک بچے کی ایک لیڈ تھی کہ لاسٹ ٹائم والدہ کو والد کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا گیا. بہت مشکل ہوتا ہے پولیس کے لیے گھر کے کسی فرد پہ دوران تفتیش ہاتھ ڈالنا اور بغیر قوی ثبوت کے پولیس جو ہے وہ ہاتھ نہیں بھی ڈالتی ناظرین اکرام, کیونکہ سم ٹائم یہ چیزیں بیک فائر کر جاتی ہیں. تھانہ روشن والا پولیس مبارکباد کی مستحق ہے. CPO فیصل آباد کی ٹیم, یہ SHO ان کی ٹیم یقیناً مبارکباد کی مستحق ہے کہ اس قدر پیچیدہ کیس جس میں غیرت کے نام پہ خاتون کو قتل کیا گیا اور اپنے ہی گھر میں اس قتل کا قرا نکلا, نہ صرف ملزمان کو ٹریس آؤٹ کیا بلکہ پابند سلاسل ہیں اور ان کے خلاف ایک مضبوط کیس بھی تیار ہے تاکہ انہیں اس کے کیے کی سزا دلوائی جا سکے. ناظرین, ٹیم مجرم کون موجود ہے فیصل آباد میں تھانہ روشن والا کے اندر اور بات ہو رہی ہے اس پیچیدہ قتل کیس کی جو پولیس کے لیے ایک چیلنج تھا. کیسے رپورٹ ہوا, کیسے اس پہ پروسیڈنگز ہوئی, جانتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں انچارج انویسٹیگیشن تھانہ روشن والا محمد ارشاد صاحب انسپیکٹر ہیں اور اس کیس کو لمحہ بلمحہ دیکھا, ان کی سربراہی میں ٹیمز نے کام کیا. ارشاد بھائی سے پوچھتے ہیں کہ آخر ہوا کیا تھا, کیسے رپورٹ ہوا, پروسیڈنگز کیسے ہوئی. السلام علیکم ارشاد بھائی, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بتائیے گا یہ کیا کیس ہے, کیسے رپورٹ ہوا اور پھر کیسے آگے بڑھا؟ سر یہ نا کچھ دن پہلے نا ایک اپلیکیشن آتی ہے, اس کا جو خاوند ہے نا وہ اپلیکیشن لے کے آتا ہے کہ میری وائف جو ہے وہ کسی کے ساتھ جو ہے نا اس کا کڈنیپ ہو گیا, وہ کوئی اس کو لے گیا ہے. تو ہم نے اس کو نا انویسٹیگیٹ شروع کیا کہ پتہ نہیں کون لے گیا کون نہیں, وہ کوئی بھی کلو نہیں ہمیں دے رہا تھا کہ کون لے گیا ہے.
ایک لڑکے کے پہ شک آ رہا تھا، لیکن اس لڑکے نے کہا کہ میں ہر طرح کی گارنٹی دیتا ہوں، میں نے کسی قسم کا ایسا کوئی بھی انسیڈنٹ نہیں کیا. تو پھر کچھ دن کے بعد جو ہے نا یہ بندہ منظر سے غائب ہو گیا. پھر اس لڑکی کا جو والد تھا اس نے جو ہے نا ایک ہمیں اپلیکیشن دی. اس اپلیکیشن پہ ہم نے جو ہے نا اس کے نامعلوم ملزمان کے خلاف جو ہے 496 کی FIR دے دی. تفتیش جو تھی عارف باجوہ صاحب کے پاس چلی گئی، لیکن ویری نیکسٹ ڈے جو ہے ایک ڈیڈ باڈی ہمیں اطلاع ملتی ہے کہ تھانہ ڈجکوٹ کے علاقے میں جو ہے ملتی ہے. یہ وہ جو سیم نہر ہے اس کے پاس تھانہ ڈجکوٹ کے علاقے میں ایک خاتون کی ڈیڈ باڈی پولیس کو ملتی ہے. ادھر سے جو ہے نا وہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کے فنگر پرنٹ اٹھائے جاتے ہیں. فنگر پرنٹ ہم جو ہے اپنے سیف سٹی میں لے کے جاتے ہیں. سیف سٹی سے ہمیں جو ہے وہ اس کے ID کارڈ کی جو ہے کاپی مل جاتی ہے. اچھا، ابتدائی طور پر جو ہے وہ ناقابل شناخت ہوتی ہے، اس کی پہچان نہیں ہو پا رہی ہوتی. نہیں تھا، وہ پھولی ہوئی تھی، ناقابل شناخت تھی، کیونکہ 8-10 دن کے جو ہے نا وہ دورانیہ اس کی مرڈر کا اور لاش کے ملنے کا. اس کے بعد جو ہے ہمیں وہ جب ہمیں مل جاتی ہے ID کارڈ مل جاتا ہے، پھر ہم اس جو ہے نا اس کیس میں 302 آزاد کرتے ہیں. اس کا پوسٹ مارٹم کرواتے ہیں. پوسٹ مارٹم کروانے کے بعد جو ہے نا فردر ملزمان کی گرفتاری کے لیے تحریک کیا جاتا ہے. یہ جو پوسٹ مارٹم ہوتا ہے ارشاد بھائی، اس میں کاز آف ڈیتھ کہ کیسے مارا گیا یہ چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں؟ جی ہو جاتی ہیں. کاز آف ڈیتھ کلیئر ہو جاتا ہے. وہ پارسل وغیرہ دیتے ہیں ہمیں، جو ہم PFS سے بھجواتے ہیں، ادھر سے رپورٹ آتی ہے. اس رپورٹ کی روشنی میں جو ہے ہمیں میڈیکل آفیسر جو ہے وہ ہمیں کلیئر کر کے دیتا ہے کہ کاز آف ڈیتھ اس کی یہ تھی، گلا دبا کے آئی ہے، زہر خورانی سے آئی ہے، یا بذریعہ تشدد آئی ہے، جو بھی ہوگا. اچھا، یہاں تک اس کیس میں یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ ایک آپ کے علاقے میں ایک خاتون ہے، وہ مسنگ ہوتی ہے. پہلے اس کا شوہر جو ہے وہ پولیس سے رابطہ کرتا ہے، لیکن کوئی رابطہ یا کوئی کسی قسم کا کنیکشن ڈیولپ ہو نہیں پاتا. وہ جس پہ شک کا اظہار کرتا ہے وہ شخص کلیئر کر دیتا ہے خود کو. اس کے بعد یہ شوہر منظر سے غائب ہوتا ہے. خاتون جو ہے اس کا والد پولیس سے رابطہ کرتا ہے، اپنی مدعیت میں وہ FIR کرواتا ہے. اور یہاں پہ جیسے ہی یہ FIR اندراج ہوتی ہے، ویری نیکسٹ ڈے پولیس کام شروع کرتی ہے. نیکسٹ ڈے ایک ڈیڈ باڈی ملتی ہے، ان آئیڈینٹیفائڈ ہوتی ہے تھانہ ڈجکوٹ کے علاقے میں. یہاں سے تھانہ روشن والا پولیس وہاں کانٹیکٹ کرتی ہے، کیونکہ یہاں پہ مسنگ کیسز درج ہیں، سملر سے مسنگ کیسز درج ہیں. پولیس وہاں پہ جاتی ہے اور پھر جو جدید وسائل ہیں، ٹیکنیکل سورسز ہیں، ان کو یوز کر کے شناخت کر لیا جاتا ہے کہ یہ جو وکٹم خاتون ہے، ڈیڈ باڈی ہے، یہ وہی ہے، ایگزیکٹلی وہی ہے جو ہمارے علاقے سے مسنگ ہے. اصل چیلنج ارشاد بھائی یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہوگا کہ آگے کیا ہوا، کیسے کام شروع کیا ہے؟ دراصل جب یہ پہلی FIR ہوئی ہے نا تو ہمارے لیے یہی چیلنج تھا کہ آیا یہ ملے گی کہاں سے. بلائنڈ مرڈر ہے نا، پہلے تو مرڈر کا بھی نہیں پتہ تھا، بعد میں بلائنڈ مرڈر ہو گیا، لیکن بلائنڈ مرڈر سے یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ کیسے ملے گی. لیکن قاتل جتنا بھی تیز ہو، کوئی نہ کوئی وہ کلو چھوڑ جاتا ہے. ان لوگوں نے کیا کیا کہ 28 سے 29 کو اس کا قتل کرتے ہیں، اور 28 سے 29 کے ٹھیک 4 سے 5 دن کے بعد جس لڑکے کے ساتھ اس کا رابطہ بتا رہے تھے، اس لڑکے کے نمبر پہ یہ کال کرتے ہیں تاکہ شک جو ہے اس پہ جو ہے نا پولیس کی رہے، پولیس کی اٹینشن جو ہے ڈیورٹ رہے کہ ہماری طرف نہ. یہ کرائم سٹوریز اور کرائم شوز دیکھ دیکھ کر جو ملزمان ہیں وہ بھی انہوں نے خود کو اتنا اپ گریڈ ضرور کر لیا کہ وہ پولیس کو ڈیسیو کرنے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے اس طرح کی جو ہے وہ، اس کو ہم ٹیکنیکل دھوکہ دہی کہیں گے، کہ ٹیکنیکل دھوکہ دہی کی کہ جس پہ یہ شک کا اظہار کر رہے ہیں احتیاطاً اس کے موبائل پہ بھی کالز کر دیں تاکہ پتہ لگے کہ ان کا آپس میں کوئی رابطہ تھا. جی سر. پھر ان کے اوپر زیادہ مزید شک تب بنا جب ان لوگوں نے سبھی نے 2 ملزم تھے، پہلے یہ 2 ملزم پہ ہی شک تھا. 2 ملزموں نے اپنا جو موبائل جو تھا وہ آف کر لیا، سوئچ آف کر لیا، اور خود منظر سے یکدم غائب ہو گئے. پھر ہمیں شک پڑا کہ نہیں واقعی یہ لوگ ہیں. جس دن پھر عابد ثنا جوید کا جو خامند ہے نا، عابد اریسٹ ہوتا ہے نا، تو عابد ساری سٹوری جو ہے نا وہ بریک کرتا ہے. پھر اس سٹوری کے مطابق اس سٹوری کو سچ ثابت کرنے کے لیے ہم اس جگہ پہ وزٹ کرتے ہیں. واقعی سیم ادھر سے ایک ہمیں کسی ریکور ہوتی ہے، ایک رسی ریکور ہوتی ہے جس کو گلے میں ڈال کے ان لوگوں نے دبایا تھا. پھر وہ رکشہ ریکور کرتے ہیں جس پہ یہ لوڈ کر کے لے کے جاتے ہیں. وہ جس کی پیٹی جو ہے وہ ریکور کرتے ہیں. وہ ساری کی ساری احاطہ تھانہ میں جو ہے نا ریکور ہو کے کھڑی ہوئی. شاید بھائی کتنا مشکل ہوتا ہے
گھر کے فرد کو شامل تفتیش کرنا، کیونکہ پولیس اتنا کیئرفل ہو کے چلتی ہے، اگر خدا نخواستہ پولیس کے جو شکوک و شبہات ہوتے ہیں وہ صحیح ثابت نہ ہوں تو یہ چیزیں بیک فائر کر جاتی ہیں، اور ہم نے اکثر بیک فائر کرتی ہوئی دیکھی ہیں. تو کیا پہلے سالڈ ایویڈنسز، کنکریٹ ایویڈنسز، شواہد جو ہیں وہ مکمل کر کے بعد میں پھر ہاتھ ڈالا جاتا ہے، یا محض شک کی بنیاد پر بھی کتنا مشکل ہوتا ہے کہ گھر کے کسی فرد کو شامل تفتیش کرنا؟ ایک بات بتاتا ہوں، کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے نا تو وہ انسیڈنٹ جس جگہ پہ ہوا، جس شخص کے ساتھ ہوا ہے نا، اس کے سراؤنڈنگز میں ہی کوئی نہ کوئی بندہ ہوتا ہے جس کو اس کا بینیفٹ ہوگا. فار ایگزامپل جس کو بینیفٹ نہیں ہے وہ مرڈر نہیں کر سکتا، جس کو بینیفٹ نہیں ہے وہ مرڈر نہیں کر سکتا. ہر قتل کا کوئی نہ کوئی بینیفیشری ہو، بینیفیشری اس کا ہوگا. اس کا بینیفیشری یہ تھا کہ یہ لڑکی جو تھی ان کے کنٹرول سے باہر جا چکی تھی. کنٹرول سے باہر جانے کی وجہ سے یہ لوگوں نے ان کو خلش تھی کہ اس کو جو ہے نا اس کا کام تمام کر دیا جائے. اور اسی شک کی بنیاد پر جو ہے، شک کی بنیاد پر کسی کی جان لے لینا ارشاد بھائی، ظاہر ہے قتل تو قتل ہے، 302 سے بڑی تعزیر کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی جرم کوئی نہیں ہے قتل سے بڑا، لیکن یہ محض شک کی بنیاد پر اپنا ہی کوئی رشتہ اس کو قتل کر دینا، یہ کیا مورلی ہمارے معاشرے میں جو ہے یہ بڑھتی ہوئی وارداتیں، اس کا کیا کوئی حل ہے؟ جیسے ہم اکثر کہتے ہیں کہ اگر رشتے کا بوجھ نہیں اٹھایا جاتا، آپ رشتہ ترک کر دیں، آپ کو کسی کی جان لینے کا حق کس نے دیا؟ دراصل سر بات یہ ہے کہ جب کوئی چیز کسی کے ساتھ آپ کا نبھا نہیں ہو رہا نا تو آپ رستہ جدا کر سکتے ہیں. آپ کے لیے ایک آپشن ہے، اسلام نے بھی آپ کے لیے ایک آپشن رکھی ہے. کسی کی جان لینا کسی کے اختیار میں نہیں ہے. یہ ان لوگوں نے بہت بڑا ظلم کیا. انشاءاللہ ہم ان کے ظلم کو ان کے کیفر کردار تک ضرور پہنچائیں گے. اب باپ مرڈرر بن گیا، ماں قتل ہو گئی، اور 4 بچے جو ہیں وہ ان کا اب کوئی بھی جو ہے پرسان حال نہیں ہوگا. لفاظی کی حد تک، حوصلہ دینے کی حد تک میں آپ ہم سب کہتے ہیں کہ جی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر انسان تھوڑا سا سوچ لے کوئی بھی ایسا قدم اٹھانے سے پہلے، تو شاید یہ جو معصوم بچے ہیں 4 جو ہیں وہ ان کی دنیا اجڑنے سے بچائی جا سکتی ہے. یہ بات جو ہے نا میں نے اس کے عابد جو قاتل ہے اس سے کہی ہے کہ آپ نے ایک عورت کو اس لیے قتل کر دیا کہ وہ آپ کو اس کے چلن پہ جو ہے شک تھا. اب آپ جیل میں چلے جاؤ گے، ماں اس کی مر گئی، آپ کی بیٹی جو ہے 9-10 سال کی ہے، ماشاءاللہ وہ جوان ہو رہی ہے، کیا وہ اس کا جو ہے وہ شیلٹر کہاں سے ملے گی اس کو شیلٹر؟ اس کو اس معاشرے میں کون محفوظ رکھے؟ معاشرے میں کون محفوظ رکھے گا؟ آپ نے ایک کی نہیں لی، آپ نے 2-3 لوگوں کی جان لی ہے. ارشاد بھائی کتنا مضبوط کیس جو ہے وہ ہے، کتنی بڑی ان کو جو ہے وہ پنشمنٹ دلوائی جائے گی تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ ہم نے ایسا فیل کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچا. انشاءاللہ سر کیس بالکل کلیئر ہے، اور ان لوگوں کو جو 2 ملزمان ہیں کم سے کم ہم کوشش کریں گے کہ سزائے موت ہو ان کو. کیا پیغام دیں گے ہماری جو خواتین ہیں، ہماری بہنیں ہیں، اور جو مرد حضرات ہیں، پیغام کیا دیں گے؟ رشتوں میں کیسا بیلنس رکھنا چاہیے تاکہ ایسے واقعات رونمائی نہ ہوں؟ میں اینڈ پہ یہی کہوں گا کہ رشتوں میں نا احترام رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کا احترام رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کی رائے کا احترام رکھنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ اپنی رائے دوسرے پہ مسلط کرو. ہاں اپنی رائے ان کو بتاؤ لیکن مسلط نہ کرو. کلیش نہیں گھر میں آنا چاہیے. وہ کلیش جو ہے بچوں کو جو ہے آپ دونوں کا، میاں بیوی کا کلیش جو ہے وہ بچوں میں ٹرانسفر ہوگا، سرب وہ کریں گے. بہت شکریہ آپ کا ارشاد بھائی. ناظرین اکرام، محمد ارشاد سب انسپیکٹر انچارج انویسٹیگیشن تھانہ روشن والا ٹیم مجرم کون کے ساتھ موجود تھے اور تفصیلاً بتا رہے تھے کہ وہ کیس جو تھانہ روشن والا پولیس نے نو ڈاؤٹ ایک سرٹیفکیٹ کی طرح حل کیا، ایک چیلنج تھا، ایک پہلے گمشدہ اور پھر بعد میں ایک ڈیڈ باڈی جو بلائنڈ مرڈر تھا اسے سارٹ آؤٹ کیا گیا محض کچھ دنوں میں، اور قاتل کا کھرا اپنے ہی گھر میں نکلا. بدچلنی کے شبے میں شوہر نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا. 4 معصوم جانیں، 4 معصوم بچے جو اب اس دنیا میں رل جائیں گے کیونکہ باپ قاتل بن گیا اور ماں قتل ہو گئی. ناظرین کرام، اگر ہم رشتوں کا تقدس ملحوظ خاطر رکھیں، اگر ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں، جیسے انچارج انویسٹیگیشن نے کہا کہ ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا سیکھیں، تو شاید ایسے واقعات، ایسے سانحات سے ضرور بچا جا سکتا ہے. ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا کہ کس طرح فیصل آباد میں تھانہ روشن والا کی حدود میں ایک شادی شدہ خاتون کو اس کے خامد نے بدچلنی کے شبہ میں بے دردی سے قتل کیا اور پھر لاش کو ایک ٹرنک میں ڈال کر نہر کنارے پھینک دیا. ابتدا میں پولیس کے لیے یہ ایک بلائنڈ مرڈر تھا،
لیکن روشن والا پولیس کی اچھی کارکردگی یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف چند دنوں میں اس بلائنڈ مرڈر کو منطقی انجام تک پہنچایا بلکہ ملزمان کو گرفتار بھی کر لیا۔ ناظرین کرام، پیغام ٹیم مجرم کون کا ہمیشہ کی طرح آج کے لیے بھی یہی ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیے، رشتوں کا احترام کرنا سیکھیے اور قربت کے رشتوں میں ہمیشہ محتاط رہیے، کیونکہ محتاط رہیں گے تو محفوظ رہیں گے۔ شعیب الطاف کو ٹیم مجرم کون کے ساتھ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔